वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैंटरबरी टेल्स के करैक्टर्स को। कैंटरबरी टेल्स के करैक्टर्स को आज हम उर्दू में डिस्कस करेंगे। अगर आपको उर्दू में करैक्टर्स का पता होगा, करैक्टर्स का आप एनालिसिस अगर आपको करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इस वीडियो को गौर से देखें और हर करैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें, खूबियां याद करें कि इस करैक्टर में मेजर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, कौन कौन सी खूबियां थी। तो सम टाइम पेपर में जो है वो एनालिसिस का क्वेश्चन भी आ जाता है, और अगर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करना है, किसी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अपीयर होना है, तो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होते हैं वो भी इन्हीं करैक्टर्स में से निकाले जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कैंटरबरी टेल्स के पूरे 23 करैक्टर्स की शॉर्ट समरी पेश की जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का पहला करैक्टर है, जो कैंटरबरी टेल्स में फर्स्ट करैक्टर है, वो है द नाइट। नाइट इन चंद किरदारों में से एक है जो अपनी बहादुरी और वकार में आला मकाम रखते हैं। ये नाइट एक रवैती फौजी सफसलार जंगजू है जो अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इसकी शुजाअत, दुनिया भर के सफर और अपने पेशे से वफादारी इसकी काबिलियत को बयान करती है। वो शुजाअत, इज्जत, शाइस्तगी और सच्चाई को पसंद करता है। वो एक मजहबी रुझान रखने वाला इंसान है और अभी अभी गैर मुल्की जंगों से वापस आया है और घर जाने की बजाय सीधा मुकद्दस वली की खानकाह की जियारत के लिए जा रहा है। उसने अपने रंग आलूद कपड़े भी तब्दील नहीं किए और सीधा जियारत करने चला गया। ये इसकी मजहब से मोहब्बत जाहिर करती है। इसने 15 होलनाक जंगें लड़ी हैं, जिनमें से 3 वो अपने मजहब के लिए लड़ा है और हमेशा जंग जीतकर शोहरत कमा कर आता है और अपने शानदार कारनामों के बावजूद भी कभी शेखी नहीं बिगाड़ता, बल्कि अपनी जाती जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पर बहुत नरमखू और शर्मीला और आजिज और मुनकसिर मिजाज है। तो अगर आप नाइट का करैक्टर देखें, इसका एनालिसिस करें, तो ये इंतहाई शर्मीला है, आजिज है, नरम खू है, लेकिन जंगें हमेशा जीत के आता है, बहादुर है, जंगजू है, जंगों के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, सख्त है, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में बड़ा आजिज है, मुनकसिर मिजाज है और रिलीजियस बंदा है, जो कि जंगों से वापस आया है। 15 जंगें लड़कर वापस आया और घर जाने की बजाय सीधा जियारत करने के लिए जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इंतहाई मजहबी बंदा है, बहादुर दिलेर बंदा है। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरे नंबर पे करैक्टर है वो है दी स्कायर। स्कायर नाइट का बेटा है जो एक जेर तरबियत नाइट है। तो नाइट का बेटा भी नाइट ही बनने के लिए तैयार है, रेडी है। वो एक पुरजोश और जज्बाती नौजवान है। उसके बाल घुंघराले लट्टू वाले हैं, घुंघराले लट्टों वाले बाल हैं। इसकी उम्र 20 साल होने के बावजूद वो बहुत सी जंगों में अपनी महारत और बहादुरी दिखा चुका है। यानी उम्र अभी तक उसकी 20 साल है, लेकिन बहुत सी जंगों में वो भी हिस्सा ले चुका है। इसका लिबास खुशनुमा फूलों से काढ़ा हुआ है, यानी उसके ऊपर फूल बने हुए हैं। उसका मकसद खुदा को खुश करना नहीं, बल्कि अपनी महबूबा का दिल जीतना है। यानी नाइट का बेटा जो है वो एक आशिक मिजाज बंदा है। उसकी एक महबूबा है जिसको खुश करने के लिए उसने अपने कपड़े के ऊपर, अपने लिबास के ऊपर फूल बनवाए हुए हैं। मगर वो दूसरे लोगों के साथ बहुत शाइस्तगी से पेश आता है और दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करता है। वो सारा दिन गीत गाता या बांसुरी बजाता और शेर व शायरी भी करता, जिसके लिए वो हमेशा उम्दा अल्फाज का इंतखाब करता है। वो अपने बाप का बाअदब और खिदमत गुजार बेटा है। यानी नाइट का जो बेटा है वो भी बहादुर है, जंगजू है, जंगें लड़ने के लिए तैयार है और साथ ही साथ वो
عاشق مزاج بندہ ہے، لور ہے، تو وہ اپنی محبوبہ کے خیالوں میں سارا دن گزارتا ہے، اس کے لیے گانے گاتا ہے، بانسری بجاتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، لیکن وہ اپنی پرسنل لائف میں بہت ہی عمدہ بندہ ہے، ایک نفیس شخص ہے، باپ کا ادب کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا کریکٹر ہے وہ ہے یہ مین۔ یہ مین سپہ سالار کا ایک ملازم ہے، وہ نائٹ کی زمینوں کا انچارج ہے۔ ان دنوں چھوٹے زمیندار یہ مین کہلاتے تھے، جو عموماً نائٹ جیسے بڑے افراد کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس جنگل کے تمام معاملات کی بھی پوری مہارت تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنگلات کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ وہ سبز رنگ کی ٹوپی اور لباس میں ملبوس تھا، یعنی سبز رنگ کا لباس اور سبز رنگ کی ٹوپی میں ملبوس تھا، اور مور کے خوبصورت پروں سے لیس تھا۔ وہ تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا تھا، اس کے پاس اعلیٰ کوالٹی کے تیر تھے۔ اس نے گلے میں سینٹ کرسٹوفر کا لاکٹ پہن رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مذہب اور روحانیت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہے، اس کے پاس ایک آلہ موسیقی بھی ہے، مگر اس کے کردار کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ جو بندہ ہے یہ چھوٹا زمیندار ہے، جو کہ بڑے زمیندار جو بڑے لوگ تھے ان کی زمینوں کی حفاظت کرتا ہے، وہاں سے کھیتی باڑی کرتا ہے اور وہاں سے پیسے کماتا ہے، لیکن یہ ذاتی طور پہ ایک بہت ہی مذہبی بندہ ہے اور یہ روحانیت پر یقین رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے گلے میں چارمز ڈال رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی گلے میں ایک لاکٹ پہن رکھا ہے، تو اس کو تیر اندازی بھی آتی ہے اور مختلف ہتھیار اس کے پاس رہتے ہیں، اور موسیقی کا ہتھیار بھی اس کے پاس ہے، موسیقی کا ایک آلہ بھی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے دی پرائرس۔ پرائرس راہباؤں کے گروہ کی انچارج ہے اور بہت بلند عزت و مرتبہ رکھتی ہے۔ وہ اس دور کی زیادہ تر مذہبی رہنماؤں کی طرح دنیاوی امور میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ 3 راہبائیں اور ایک پادری سفر کر رہا ہے۔ پرائرس ہونے کی بنا پر اس کے مذہبی پہلوؤں کو اجاگر کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے ظاہری رہن سہن کے وہ کھاتی کس طرح ہے، بولتی کس طرح ہے اور دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، یہ سب بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں پر تو اتنی مہربان ہے کہ اپنے شکاری کتوں کو بھنا ہوا گوشت اور دودھ یا روٹی کھلاتی ہے اور چوہوں کو بھی تکلیف میں دیکھ کر رو پڑتی ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کی اگر پرائرس کی بات کریں تو یہ ایک ریلیجیس عورت ہے، لیکن اس کا انسانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ تو اس کا انسانوں کی نسبت جانوروں کے اوپر زیادہ فوکس ہے۔ انسان کی ویلیو اس ٹائم پیریڈ میں بھی نہیں تھی، جیسے کہ آج کے ٹائم پیریڈ میں بھی جو زیادہ تر تنظیمیں ہیں وہ جانوروں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً بولتی ہیں، فوراً شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہتا ہے تو اس میں نہ کوئی میڈیا والے زیادہ فوکس کرتے ہیں، نہ ہی تنظیمیں زیادہ فوکس کرتی ہیں، نہ ہی اس کی عبادات اور پرہیزگاری کا کوئی ذکر ہے۔ وہ گرجے میں عبادت کرتی ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں، مگر وہ عبادت کے دوران مذہبی نغمے بہت اچھے انداز میں گاتی ہے۔ اس نے ایک جڑاؤ براچ پہن رکھا ہے جس پر لاطینی زبان میں لکھا ہے، محبت سب کچھ فتح کر لیتی ہے۔ پرائرس کا کردار اس وقت کے مذہبی معاملات پر شدید طنز ہے، یعنی پرائرس کا جو کردار دکھایا گیا ہے اس میں اس کے مذہبی پہلو کو اجاگر نہیں کیا گیا، اس کی مذہب میں پریکٹیکلٹی کے اوپر بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ رہتی کس طرح تھی، لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتی تھی، اور وہ بس آواز کو زیادہ پسند کرتی تھی اور محبت سب کچھ فتح کر لیتی ہے، بس اس فکرہ کا ایک اس نے لٹکایا ہوا ہے گلے میں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے مذہب پہ تنقید کی گئی ہے، وہ عبادت کرتی ہے کہ نہیں، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ فوکس میں نہیں لائی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے جو مذہبی لوگ تھے ان کا رجحان مذہب کی طرف کم اور دنیا داری کی طرف زیادہ تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا کریکٹر ہے، جو ہمارا اگلا کردار ہے وہ ہے دی مونک۔ مونک کا کردار بھی مذہبی کرداروں کی بد کرداری اور بد عنوانی کو ظاہر کرتا ہے۔
مذہبی کردار نہ صرف عبادت گزاری اور مذہبی کتابیں پڑھنے کی ہی امید ہو سکتی ہے، مگر چaucer کے بیان کردہ کردار صرف غیر مذہبی مشاغل میں ہی خوب مزے لیتے ہیں۔ یعنی مذہبی لوگ جو ہیں وہ اپنا مذہب کا کام نہیں کرتے اور آس پاس کی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے تھے۔ اس راہب نے تو تمام حدیں پار کر دی ہیں، نہ تو مذہب اور نہ ہی مقدس کتابوں میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے، بلکہ گھوڑ سواری اور شکاری کتے پالنے کا شوقین ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان مذہبی ضابطوں اور مقدس کتابوں کی آیات کے بارے میں کھلم کھلا نفرت کا اظہار کرتا، جس میں راہبوں کو گوشہ نشین ہونے کی ہدایت دی گئی ہے اور شکار کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ ہر وہ کام کرنا پسند کرتا ہے جس کی مذہب میں ممانعت ہے، اور چaucer طنزیہ طور پر کہتا ہے کہ میرے اس کردار کی رائے درست ہے۔ یعنی اس میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو مذہبی کردار مونک ہے اس میں بھی مذہب کی کوئی جھلک نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ذاتی طور پہ سارے کے سارے مذہب پہ اس کا فوکس نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا فوکس بھی جو ہے وہ سارے کے ساری غیر مذہبی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہی ہے، تو مذہب کے ساتھ اس کا بھی کوئی خاص لنک نہیں دکھایا گیا۔ مونک کے بعد ہمارے پاس جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے کریکٹر فرائر۔ ان میں سے ایک خوش باش اور موج مستی کرنے والا ملنگ راہب بھی ہے۔ وہ اپنے علاقے میں حسن یافتہ گداگر اور معاشرے کا ایک باعزت آدمی ہے۔ یہاں اس کے سٹیٹس پر گہرا طنز ہے۔ وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور پہلے تو نوجوان لڑکیوں سے دل لگی اور موج مستی کرتا ہے، پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے پاس سے رقم دے کر ان کی شادی کرواتا ہے۔ وہ پورے علاقے کے سرداروں اور معزز خواتین میں بہت مقبول ہے۔ وہ ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے علاقے بھر میں نائب سے بھی زیادہ بااختیار ہے۔ وہ اپنائیت برے انداز میں گناہوں کا اعتراف سنتا ہے، پھر بڑے انداز میں ان کے گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتا اور بدلے میں ان سے کفارے کی مد میں کثیر رقم وصول کرتا ہے، اور اس بات کا پرچار کرتا کہ انسان کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے اور رونے اور عبادت کرنے کی بجائے یہ چاہیے کہ وہ غریب مذہبی گداگروں کو چاندی کے سکے دیا کریں۔ وہ مختلف عورتوں کو تحفے میں سجاوٹی سوئیاں اور چاقو دیا کرتا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ سے بھی بہترین بجاتا تھا، یعنی وہ موسیقی بھی بجاتا تھا۔ گانے گا کر وہ لوگوں سے انعام وصول کرتا تھا۔ وہ کوڑی اور گداگر خواتین کی مدد کرتا، شراب خانوں اور سرائے کے مالکان اور وہاں کام کرنے والی خواتین سے تعلقات استوار کرتا، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ موزوں اور منافع بخش تھا۔ وہ بھیک مانگنے میں انتہائی ماہر تھا کہ ایک غریب سے ہی ایک سکہ تو نکلوانے میں کامیاب ہو ہی جاتا تھا، یعنی وہ غریب سے غریب بندے سے بھی ایک نہ ایک سکہ نکلوا لیتا تھا۔ اس کی اوپر کی آمدنی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ دکھاوے کے لیے تھوڑا تتلا کر بولتا اور خود کو ہیوبرٹ کہلوانا پسند کرتا تھا۔ فرائر کا کردار بھی اس معاشرے پر شدید طنز ہے، مذہب پر شدید طنز ہے، یعنی جو مذہبی لوگ تھے وہ سارے کے سارے انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ وہ مذہبی معاملات کی بجائے گناہ میں لذت محسوس کرتا اور غریبوں کا بھی مال کھایا کرتا تھا۔ یعنی یہ وہاں پہ اتنے کریکٹر جتنے بھی دکھائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے، ان کی مال عزت سب کچھ انجوائے کرتے، ان سے پیسے بھی نکلوا لیتے، لڑکیوں کو بھی یوز کرتے اور بعد میں ان کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لیتے۔ تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے، یہ سارے کا سارا جو کریکٹر ہے، یہ سارے کا سارا جو سچویشن ہے
یہ ان کے لیے بڑی موضوع تھی۔ تو جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی انتہائی گھٹیا قسم کے تھے، کیونکہ ان کا جو اصل کام تھا مذہب کی خدمت کرنا یا لوگوں تک مذہب پہنچانا یا میسج کنوے کرنا، تو وہ اس ٹائپ کا کوئی بھی کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے اگینسٹ، اس کے برعکس وہ دنیا داری میں لگے ہوئے تھے، دنیا کا پیسہ کماتے تھے، مال اکٹھا کرتے تھے اور دنیا داروں سے زیادہ دنیا کو انجوائے کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے دی مرچنٹ۔ ان کے ساتھ ایک تاجر بھی تھا جو رنگ برنگ کپڑے پہنے گھوڑے پر اونچا بیٹھا تھا، وہ سر پر قیمتی کپڑے کا کلاوا پہنتا تھا اور جوتے بھی عمدگی سے باندھتا تھا، وہ مکمل سنجیدگی اور دلائل کے ساتھ بولتا، وہ ہمیشہ اپنی آمدنی بڑھانے کے متعلق سوچتا رہتا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر سمندر خریدنا چاہتا تھا، وہ فرانسیسی زر مبادلہ خریدتا اور بیچتا تھا، جیسے کہ آج کل لوگ ڈالر خرید کر بیچا کرتے ہیں، ڈالر جب مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگ بیچتے ہیں، تو اسی طرح وہ فرانسیسی زر مبادلہ خرید کر بیچا کرتا تھا، وہاں سے چیزیں لے کر اس کو فروخت کرتا۔ وہ تمام انتظامات اس قدر شاہانہ انداز میں کرتا تھا کہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ مقروض ہے۔ وہ مال خریدنے اور بیچنے میں انتہائی ماہر آدمی تھا، اسے بھی چوسر آخر میں طنزاً بہت قابل احترام قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ جو مرچنٹ تھا اس کا بھی کام یہ تھا کہ ایک علاقے سے جہاں پہ کرنسی جہاں سے زیادہ تھی وہاں سے سامان لے کے دوسرے علاقے میں سیل کرتا تھا، فروخت کرتا تھا، تو یہ بھی بیسیکلی لوگوں کو دھوکہ دینے میں، فریب میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگلا کریکٹر ہے دی کلرک۔ ان کے ساتھ ایک آکسفورڈ کا کلرک بھی تھا جس نے اپنی زندگی کو طویل عرصہ سے منطق کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی دبلا پتلا تھا لیکن بناوٹی اور سنجیدہ تھا، اس کا چھوٹا چوگا مکمل پھٹا ہوا تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی دنیاوی فائدہ نہ اٹھایا تھا، یعنی اسے مال و دولت کمانے کا حرص نہ تھا۔ اسے اپنے سرہانے ارسطو کی حکمت کی 20 سرخ و سیاہ جلد والی کتابیں رکھنا بہت پسند تھا، مگر وہ ایک فلسفی تھا جس نے اپنے دوستوں سے کچھ سونا ادھار لے رکھا تھا جسے وہ علم سیکھنے اور کتابوں پر خرچ کرتا تھا۔ وہ اخلاص سے روحوں کے لیے دعا کرتا اور ان کے لیے بھی جو اس مطالعے کے لیے وسائل فراہم کرتے۔ وہ نہایت توجہ اور احتیاط سے مطالعہ کرتا اور دوسروں سے شائستگی سے پیش آتا، وہ بے وجہ نہ بولتا۔ اس کی تقریر نیکی و اخلاص کے بارے میں ہوتی تھی، وہ نہایت مناسب الفاظ پر مشتمل تھی، وہ خوشی سے سیکھتا اور علم سکھاتا تھا۔ کلرک بھی چوسر کے پسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہے، یعنی یہ جو کلرک ہے یہ بیسیکلی سیکھنے سکھانے سے اس کا تعلق ہے، تو یہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا بلکہ یہ صرف کتابوں میں مگن رہتا تھا، یہ کتابیں پڑھتا تھا، خود سیکھتا تھا اور آگے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ ایک پازیٹیو کریکٹر آیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے سرجنٹ آف لا۔ وہاں ایک ہوشیار اور عقل مند قانون دان بھی تھا جو بہت ہی ماہر، سمجھدار اور عزت والا تھا، وہ سب الفاظ کا استعمال کرتا، وہ کاؤنٹی کی عدالت میں بھی بطور منصف کام کرتا تھا، اپنے علم اور شہرت کی وجہ سے اس کا معاوضہ بہت زیادہ تھا۔ اس کے پاس بہت سے لباس تھے لیکن اس جیسا عظیم خریدار کہیں نہیں تھا، کیونکہ اس کی ہوائی زمین کے کاغذات میں سے کوئی کسی بھی قسم کی غلطی نہ نکال سکتا تھا، یعنی اس کی جو زمین ہوتی تھی، اس کی جو بنائے ہوئے کاغذات ہوتے تھے اس میں سے کوئی بھی غلطی نہیں نکال سکتا تھا، وہ اپنے کام میں ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا۔ اسے ہر قانون زبانی یاد تھا کیونکہ شاہ ولیم کے زمانے سے وہ تمام فیصلے اور مقدمات دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ قانونی اصلاحات کو نئی شکل دے کر وہ ایک نیا قانون تشکیل دے دیتا، لیکن اس کی تحریر سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا تھا۔ لیکن اس کی ایک خوبی چاسر نے بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ وہ جتنا مصروف بھی تھا اس سے کہیں زیادہ مصروف وہ دکھائی دیتا تھا، یعنی وہ ایک مصروف بندہ تھا، کام کرتا تھا، لیکن جتنا وہ مصروف ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ شو کرتا تھا کہ میں اس سے زیادہ مصروف ہوں، اور وہ اپنے کام میں ماہر تھا، کوئی بھی اس کی بنائی ہوئی فائل سے غلطی نہیں نکال سکتا تھا، اور وہ ایکسپرٹ اوپینین میں
ماہر تھا، کوئی بھی اس سے زیادہ ایکسپرٹ نہیں تھا لا میں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو کریکٹر ہے وہ ہے فرینکلن۔ ان کے ساتھ ایک فرینکلن ہے، اس کی داڑھی ڈیزی کے پھول کی طرح سفید ہے۔ وہ خوش مزاج اور پر اعتماد آدمی ہے، وہ عیش پرستی پر یقین رکھتا ہے، اس کے نزدیک جسمانی خوشی حاصل کرنے کی اصل مقصد حیات ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اصل جو خوشی ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، وہ جسمانی خوشی ہی ہے۔ وہ اپنے علاقے کا سینٹ جولین ہے، وہ انتہائی خوش خوراک آدمی ہے اور ایک اعلیٰ قسم کے شراب خانے کا مالک سمجھا جاتا ہے، جس کی شراب ہمیشہ عمدہ کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں ہمیشہ گوشت کا ذخیرہ ہر شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب کا ذخیرہ بھی وہ رکھتا ہے۔ اس کے کھانے موسموں کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور تفریح کا سامان بھی وہ موسم کے مطابق مزاج کے مطابق تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کا کھانا ہمیشہ اعلیٰ قسم کے مسالوں سے تیار ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے باورچی کو سخت سزا دیتا ہے اور وہ اسے ساتھ دودھ یا سفید خنجر رکھتا ہے اور اکثر اپنے علاقے میں نائٹ کے طور پر کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ مختلف معاملات کی صدارت بھی کرتا ہے، یعنی یہ کریکٹر جو ہے یہ زیادہ عیاش پسند ہے، یہ اچھے کھانے کا شوقین ہے، یہ اچھی ڈریسنگ کا شوقین ہے، تو یہ اپنی ڈریسنگ پر اور اپنے کھانوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو اس کا بیسک مقصد خوش و باش رہنا، خوش خوراک بھی ہے، خوش لباس بھی ہے اور یہ خوش گفتار بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کریکٹر نمبر 11 ہے، دی 5 گرلز مین۔ ہیبرڈیشر سلائی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والا ایک بندہ، ایک بڑھئی، ایک کپڑا بننے والا، ایک رنگ ساز اور ایک درزی، یہ سب ایک ہی وردی میں ملبوس تھے، یعنی یہ چھوٹے لوگ سمجھے جاتے تھے، کنسیڈر کیے جاتے تھے کہ یہ چھوٹے لیول کے لوگ ہیں اور آپس میں باہمی محبت کے تعلق سے بندھے تھے۔ ان کے لباس وغیرہ بالکل نئے تھے، وہ سب بہت عقل مند تھے اور بہت زیادہ جائیداد اور آمدنی کے مالک تھے۔ ان کی بیویاں بھی ان سے بہت خوش تھیں، جو اپنے آپ کو میڈم کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ ان کے لباس شاہی نوکروں کے ذریعے اٹھوائے جاتے تھے۔ یہ سب کردار چوسر کے زمانے میں معاشرے کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ بھی خوش رہنے والے لوگ تھے، ان کی بیویاں جو تھی وہ بھی ان سے سیٹسفائیڈ تھی، خوش تھی۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے دی کک۔ ان کے ساتھ ایک باورچی تھا جو کھانا پکانے میں ہر طرح سے مہارت رکھتا تھا، وہ انواع و اقسام کے کھانے بہترین ذائقوں کے ساتھ تیار کرتا تھا۔ چکن کی مختلف ڈشز اسے سبزیوں یا چاولوں کے ساتھ بنانا، ابالنا، روسٹ کرنا اور فرائی کرنا خوب آتا تھا۔ وہ بہترین ذائقے کا سوپ اور عمدہ پائی بیک کرتا تھا۔ اسے لندن کی تیز ترین شراب کا ذائقہ اچھی طرح معلوم تھا، مگر ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کی جلد پر کینسر زدہ زخم تھے۔ یہ بھی چوسر کے طنز کی بہترین مثال ہے، یعنی جو باورچی بھی ہے وہ کھانے اچھے بناتا تھا، اس کی چکن کی ڈشز بھی اچھی تھی، ذائقوں میں اس کا بڑا زبردست تھا، بیکنگ اس کی اچھی تھی، لیکن اس کی جو سکن تھی وہ کینسر زدہ تھی۔ یعنی ایک بندہ جس کی سکن کینسر زدہ ہے، عجیب و غریب ہے، دیکھنے میں آپ کو کراہت آئے، تو وہ جتنا مرضی اچھا کھانا بنائے، جب آپ اس پہ نظر آپ کی پڑے گی تو آپ کا وہ جو ٹیسٹ ہے یا آپ کی بلکہ ایون کہ میں تو کہوں گا کہ آپ کی بھوک بھی جاتی رہے گی۔ تو یہ بھی ایک طنز ہے کہ وہ ظاہری طور پہ بڑا عجیب و غریب تھا لیکن وہ کھانا اچھا بناتا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کریکٹر ہمارے پاس ہے دی شپ مین۔ جہاز رہان ایک بہت ماہر شخص ہے جس نے بہت حوصلہ مندی اور بہادری سے بہت سے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کی مہارت اتنی ہے کہ سمندر کے مد و جزر کے اوقات، تیز ہواؤں کے رخ اور خطرہ کا وہ بہت درست اندازہ لگاتا ہے۔ وہ ارد گرد کی تمام بندرگاہوں کا مختلف وقوع خوب جانتا ہے، مگر فطرتاً وہ ایک بے ایمان اور جرائم پیشہ شخص ہے۔ جب اس کے جہاز کے مسافر تاجر سو جاتے ہیں تو وہ ان کی شراب چوری کر کے پی لیتا ہے، یعنی یہ بھی بیسیکلی چوری کرتا تھا اور اس حرکت پر ذرا بھی نادم نہیں ہوتا۔ سفر کے دوران اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اسے سمندر میں پھینک دیتا، اگر وہ تیرنا جانتا ہو تو بچ جاتا ہے ورنہ ڈوب کر مر جاتا ہے، اور جہاز ران چوسر کے مطابق ایک اچھا آدمی ہے۔ یہاں بھی چوسر نے گہرے طنز کا استعمال کیا ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ جہاز ران اس کا کام کیا ہے،
اس کی جب لڑائی ہوتی تھی تو اس بندے کو اٹھا کے ہی سمندر میں پھینک دیتا تھا، یعنی اتنا ظالم قسم کا شخص تھا۔ اور اس کے علاوہ جب سارے لوگ سو جاتے تھے تو اس کا کام کیا تھا کہ وہاں پہ ان کی شراب بھی چوری کر کے پی جاتا تھا، اور اس چوری کے کام پہ، اس نیگیٹو کام پہ کبھی بھی پھر شرمندہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک انتہائی نیگیٹو قسم کا کردار دکھایا گیا۔ کیا سر اس کو طنزن کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے، یعنی طنز کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دی ڈاکٹر آف فزکس۔ ڈاکٹر آف فزکس بہت قابل شخص ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے طریقہ علاج کی بنیاد توہم پرستی پر ہے۔ وہ اپنے مریضوں کا علاج ان کے ستاروں کا حال دیکھ کر کرتا ہے۔ وہ ہر قسم کی بیماری کے علاج، بیماری کی علامات اور علاج بخوبی اور بآسانی کر لیتا ہے۔ کام جلدی نمٹانے کے لیے اس نے پہلے ہی کئی کیمسٹ اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں جو اس کے نسخے کے مطابق فوراً دوا تیار کر دیتے ہیں۔ اس نے تمام قدیم حکمہ اور تمام اس سے ریلیٹڈ کتابوں کا مطالعہ کر رکھا ہے، تاہم بائبل کا مطالعہ اس نے بہت کم کیا ہے۔ وہ ایک کنجوس آدمی ہے۔ اس نے طاعون کی وبا پھیلنے کے زمانے میں کافی دولت جمع کر رکھی تھی، اور یہ ایک خود غرض ڈاکٹر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اسے غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اس کی بجائے وہ رقم سنبھال کر رکھتا ہے اور سونا جمع کرتا ہے کیونکہ اس کے مطابق سونا دل کے لیے اچھا ہے۔ اس لیے اس نے ہر قسم کے پیسوں کے طور پر سونے سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ اس کی جو محبت ہے وہ سونے سے ہے۔ تو یہ بیسیکلی گولڈ کا پجاری ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز بھی تھے جو اس زمانے کے، وہ گولڈ کے پجاری تھے، وہ پیسے کے پجاری تھے۔ ان کو بھی لوگوں کے ساتھ کوئی رحم و کرم نہیں تھا، بلکہ وہ ان کو بھی نقصان ہی پہنچانا چاہتے تھے۔ تو چاچا نے یہ سارے کریکٹر جو ہیں، ان کی جو اوریجنلٹی ہے، ان کی جو اصلیت ہے، اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو کریکٹر ہے وہ ہے وائف آف باتھ۔ وائف آف باتھ کا کردار بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ان ظاہرین میں صرف وہی واحد عورت تھی شادی کر سکتی ہے، اور اس سہولت کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ کئی شادیاں کر چکی ہے اور اس کے تعلقات اس کے علاوہ بھی ہیں۔ وہ ایک اچھی گھڑ سوار ہے اور دور دراز علاقوں کا سفر کرنے کا شوق بھی رکھتی ہے۔ وہ ایک بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر بھی ہے اور اس کا کام میں اتنی ماہر ہے کہ فیشن ڈیزائننگ میں بھی دور کے لوگ اور قریب کے لوگ، شہروں کے ماہرین کو بھی اس سے مات دے دی ہے، یعنی وہ اس قدر اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت نخریلی عورت ہے۔ وہ دوسروں کے اوپر نخرے چڑھانا کے لیے وہ سب سے پہلے جانا پسند کرتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عورت اس سے پہلے جانے کی جرات کرے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی انتہائی نیگیٹو قسم کا کریکٹر ہے۔ چاچر تنزیہ طور پر اسے ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی عورت قرار دیتا ہے کیونکہ اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے۔ وہ محبت کے درد کا علاج خوب جانتی ہے کیونکہ وہ خود بھی اس قدیم کھیل کی ماہر ہے۔ مردوں کی موجودگی میں وہ خوب چپڑ بولتی ہے۔ اس کے دانتوں میں کھلا ہے اور وہ راہباؤں جیسا مخصوص سکارف پہنتی ہے۔ یعنی اس نے بھی 5 شادیاں کر رکھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو محبت والا کام ہے اس کو یہ خوب جانتی ہے۔ تو یہ محبت کا علاج خوب جانتی ہے اور عورتوں کو خوب سمجھاتی ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ویسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے 5 مختلف مردوں سے شادیاں کی ہوتی ہے مختلف ٹائم پیریڈ میں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے جو تعلقات ہیں، جو لو افیئرز ہیں، وہ اس کے کافی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عورت جو ہے یہ بھی جسٹ اس میں ماہر سمجھی جاتی ہے محبت میں۔ آپ اس کو لو گرو کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو رول ہے وہ ہے پارسن۔ پارسن ایک نیک اور مثالی شخصیت ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے 12 حواریوں کی تعلیمات کی تبلیغ کرتا ہے۔
وہ ایک مہربان انسان ہے، وہ ایک علیم اور مذہبی شخص ہے۔ وہ لوگوں کو لگن سے تعلیم دیتا ہے، اپنی آمدنی اور ذاتی ملکیت سے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور مصائب میں بھی صبر شکر کرتا ہے۔ وہ مشکل میں کسی کی مدد کرنے سے کبھی نہیں گھبراتا، چاہے بارش ہو یا طوفان۔ وہ لوگوں کے لیے انجیل کی ایک باعمل مثال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مذہبی رہنما ہی پراگندہ ہو جائیں تو تمام لوگوں کیا کریں گے؟ لہذا ایک پادری کو اچھی مثال ہی پیش کرنی چاہیے، اسے بیڑوں کی بہتر رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ کوئی بیڑیا انہیں بھٹکا نہ دے۔ وہ خود اگرچہ پاک اور نیک تھا، مگر وہ گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ گناہ سے نفرت کرتا تھا اور لوگوں کی اصلاح و تربیت کرتا تھا۔ اپنی تبلیغ میں وہ سمجھدار اور مہربان تھا۔ وہ جوشیلی اور ڈراؤنی تقاریر نہیں کرتا تھا بلکہ دیانتداری سے وہ لوگوں کو جنت کی جانب راغب کرتا تھا، اچھی مثالیں استعمال کرتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ضدی ہو تو وہ اسے موقع پر ہی ڈانٹ پلا دیتا۔ وہ مذہبی رہنماؤں کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو جو ابھی تک ہم نے سارے کریکٹرز پڑھے ہیں ان میں جو سب سے اچھا پازیٹیو رول ہے وہ پارسن کا ہے۔ پارسن جو ہے وہ انتہائی مذہبی بندہ ہے، وہ دوسروں کو بھی مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، اچھے کام کی تبلیغ کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں۔ اور وہ ایون کہ اتنا اچھا نیک پرہیزگار شخص ہے، لیکن برے شخص سے، گناہ گار شخص سے وہ نفرت نہیں کرتا بلکہ ان کو بھی اپنے پاس بٹھاتا ہے، ان کو بھی سمجھاتا ہے، لیکن جو وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ انتہائی پازیٹیو، نفیس، عمدہ کریکٹر ہے جو کہ مذہب کے اندر ان لوگوں یعنی کہا جاتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے مذہب جو ہے وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے پلو مین۔ اس کے ساتھ ایک کسان تھا جو پارسن کا بھائی تھا۔ وہ ایک اچھا محنت کش انسان تھا جو پرامن اور مکمل سخاوت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ خدا سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا اور ہر حال میں خدا کا شکر بجا لاتا اور اس سے محبت کا اظہار کرتا۔ وہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا تھا اور ہر وقت غریبوں کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ ایسا وہ صرف خدا کی محبت میں کرتا تھا۔ وہ اپنی زمین پر محنت سے ہل چلاتا اور اپنا زرعی اور مذہبی ٹیکس پوری ایمانداری سے ادا کرتا تھا۔ کسان کا کردار ان چند ایک اچھے کرداروں میں سے ہے جن میں کوئی اخلاقی یا کردار کی خامی نہیں۔ یعنی جو فارمر ہے، جو ہمارے پاس فارمر ہے، پلو مین ہے، یہ بھی بیسیکلی ایک پازیٹیو رول ہے۔ یہ بھی پارسن کا بھائی ہے اور اس کی جو تربیت ہے، اس کا جو کام ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنی زمین میں اچھے طریقے سے فصلیں اگاتا ہے اور یہ ٹیکس بھی دیتا ہے، زرعی ٹیکس ہو یا مذہبی ٹیکس ہو، یعنی پوری ایمانداری کے ساتھ یہ اپنا کام کر رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے خوب محبت کرتا ہے اور انسانوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے دی ملر۔ چکی والا ملر ایک صحت مند دیہاتی ہی جو جسمانی طور پر جسمانی طور پر انتہائی توانا اور مضبوط ہے۔ وہ کشتی مقابلے میں ہمیشہ انعام ضرور جیتتا ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ دروازہ قبضوں سمیت اکھاڑ سکتا ہے یا دروازے کو جانور کی طرح ٹکر مار کر توڑ سکتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ایک خوفناک شخص دکھائی دیتا ہے جس کا منہ بٹھی کی طرح چوڑا ہے، داڑھی چوڑی اور لمڑی یا سور کی طرح سرخ ہے اور ناک پر بالوں سے بھرا ہوا ایک مسا دار ہے۔ وہ ایک دھوکہ باز اور بے ایمان چکی والا ہے جو لوگوں سے 3 گنا زیادہ اجرت وصول کرتا ہے بلکہ ان کا اناج بھی چراتا ہے۔ وہ بہت باطنی ہے اور ہر وقت گناہ اور بدکاری سے متعلق باتیں اور جسمانی لذت کرتا رہتا ہے۔ وہ سفید کوٹ اور نیلی زرہ پہنتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پائپ بہت اچھی طرح بجاتا ہے اور ظاہرین میں سب سے آگے چلتا ہے۔ یعنی یہ بندہ بھی جو ہے یہ انتہائی نیگیٹو رول دکھایا گیا ہے، جو لوگوں کا اناج بھی چوری کر لیتا ہے اور ان سے جو اس نے اپنی مزدوری کے طور پہ پیسے لینے ہوتے ہیں وہ بھی 3 گنا زیادہ لیتا ہے اور انتہائی نفرت انگیز کریکٹر ہے اور یہ باتیں بہت کرتا ہے۔ باتوں کی وجہ سے ہی یہ ان سب کو باتوں میں لگایا رہتا ہے اور ساتھ سے ان کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ ہر وقت گناہ اور
برے کاموں کی باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے مینسیپل، ایک درباری سرائے کا خانسامہ بھی ہے جو بازار سے اشیاء خرد و نوش خریدنے میں بہت ماہر ہے۔ وہ سودا خریدتے وقت ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے اور اچھی طرح سودے بازی کرتا ہے۔ وہ خریداری کے تمام معاملات میں دوسروں سے سبقت لے جاتا ہے۔ یہ خانسامہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ان تمام کاموں میں ماہر قانون دان جو پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں سے زیادہ چالاک اور ماہر ہے، یعنی ہے ان پڑھ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جن کو اس بات کو سمجھتے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ ماہر ہے۔ وہ انتہائی عقل مند ہے اور قانون دان کو بھی بے وقوف بنا سکتا ہے۔ غرض وہ عقل کے معاملے میں سب پر سبقت لے جاتا ہے، یعنی یہ جو مینسیپل ہے یہ انتہائی عقل مند شاطر انسان ہے۔ یہ خانسامہ ہے لیکن قانون میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا کریکٹر ہے، جو اگلا رول ہے وہ ہے دا ریو۔ ریو ایک بہت بڑی زرعی زمین کا دروگہ ہے۔ اس کی ٹانگیں چھڑی کی مانند پتلی ہیں۔ وہ ایک دبلا پتلا انسان ہے جس کے بال کانوں تک تراشے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مالک کا منظور نظر ہے مگر وہ اسے بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا مالک ایک کم عمر آدمی ہے جس نے اپنی تمام زمین اور مال و مویشی اس کے حوالے کر رکھے ہیں۔ وہ چپکے چپکے بہت سی دولت اور اناج کا مالک بن بیٹھا ہے اور اپنے مالک سے بہتر زمین خرید سکتا ہے۔ وہ اپنے مالک کو ضرورت پڑنے پر اس کے ہی پیسے سے رقم ادھار دیتا ہے اور انتہائی چالاکی سے انعام بھی وصول کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک عالیشان گھر اور وسیع اراضی ہے۔ یعنی ریو کو آپ اگر دیکھیں تو یہ جس کی زمین میں رہتا ہے، جس کا یہ غلام ہے، جس کا یہ ملازم ہے، اس سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہیں اور اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ یہ رہ رہا ہے۔ ایون کہ جب اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی ادھار دیتا ہے، یعنی یہ اسی کے چوری کیے ہوئے پیسے اس کو ادھار دیتا ہے اور اس سے انعام بھی وصول کرتا ہے۔ یعنی کتنا شاطر دماغ اور تیز ترین بندہ ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت بد مزاجی سے پیش آتا ہے۔ وہ اپنے کام چلاکیوں اور داؤ پیچ میں اتنا ماہر ہے کہ کوئی بھی اس کی غلطی نہیں نکال سکتا۔ سب اس سے کالی موت یا طاعون کی مانند ڈرتے ہیں اور وہ دوسروں کے مال و مویشی، اناج وغیرہ کا محافظ ہونے کے باوجود انتہائی دھوکہ دہی اور فراڈ سے کام لیتا ہے۔ ریو کا کردار بھی معاشرے کی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح طاقتور کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں۔ یعنی جو ریو ہے یہ بیسیکلی دوسروں کی پراپرٹی، مال و جان کا محافظ ہے، لیکن یہ ان کو ہی دھوکہ دیتا ہے، ان کی پراپرٹی کو ہی نقصان پہنچاتا ہے لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس کریکٹر ہے سمنر، ایک اور نیگیٹو رول۔ سمن دینے والا، سمن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلا بھیجنا، یعنی آفیشلی طور پہ جو بلاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عدالت میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ایک سمنر ہوتا ہے جو سمن لے کے جاتا ہے، جو بلاوا لے کے جاتا ہے ریٹن فارم میں۔ سمن دینے والا گناہگاروں کو عدالت میں طلب کرتا ہے تاکہ وہ پیش ہو کر سزا پا سکیں۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک سرخ ہے کیونکہ وہ چنبل زدہ ہے اور کیل ماسوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی دوا یا مرہم ایسی نہیں ہے جو اس کی جلد کی بیماری کا علاج کر سکے۔ بچے اس کی خارش زدہ شکل، کالی بمیں اور چھلی ہوئی جلد دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ یعنی اتنی کراہت زدہ، اتنی خوفناک، اتنی بری شکل کا یہ شخص ہے کہ بچے اس کو دیکھ کے فوراً ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی، اس نے ساری دوائیں، سارے کام کیے ہیں لیکن کسی دوائی نے اس کی سکن کے اوپر اثر ہی نہیں کیا۔ تیز شراب پینے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے اور وہ نشے کی حالت میں صرف 2-3 لاطینی اصطلاحات کی تکرار کرتا رہتا ہے جو اس نے عدالتی فیصلوں کے دوران سیکھ رکھی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کی قابلیت کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ بالکل جاہل ثابت ہوتا ہے۔ چاسر اسے ایک مہربان اور شریف بدماش کہتا ہے کیونکہ وہ ذرا سی شراب کے بدلے اپنے جاننے والوں کو داشتہ رکھنے کی اجازت دے دیتا ہے اور اکیلا پا کر کسی کو بھی ٹھگ لیتا ہے، دھوکہ دے لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو مشورے دیتا ہے کہ وہ رقم دے کر ہر گناہ کی بخشش خرید سکتے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بلیک میل بھی کرتا اور انہیں مشورے بھی دیتا ہے کہ وہ کس طرح گناہ کے بعد سزا سے بچ سکتے ہیں۔
یعنی اگر ہم غور سے اس چیز کا تجزیہ کریں تو وہاں پہ جو زیادہ تر لوگ تھے، جو مذہبی طبقہ تھا، وہ عوام کو یہ منع نہیں کرتا تھا کہ گناہ نہیں کرنا، بلکہ وہ ان کو یہ سکھاتا تھا کہ آپ نے گناہ کرنے کے بعد سزا سے کیسے بچنا ہے۔ تو وہ جو سزا سے بچنے کا طریقہ سکھاتے تھے، اس میں بیسیکلی وہ ان سے پیسے لے رہے ہوتے تھے۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں، بہت سے مذہب میں، بہت سے حالات میں، ہم بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے گناہ کیا فلاں، تو آپ فلاں جگہ پہ یا مجھے یا ایٹسٹرا کہ آپ پیسہ دے دیں اور آپ اس گناہ سے، جو آپ نے گناہ کیا ہے، اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ یہ نہیں سکھاتے کہ آپ گناہ نیکسٹ ٹائم نہ کریں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کر کے اتنے پیسے چڑھاوا تو چلو جی تسی بچ جاؤ گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا مذہب بھی ہے، یہی لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ دی پارڈنر، اس کے ساتھ ایک شریف معافی نامہ بیچنے والا بھی تھا۔ وہ اونچی آواز میں گانے گاتا اور گیت گا کر لوگوں سے خوب پیسے بٹورتا۔ اس کے بال موم کی طرح زرد، نرم اور ہموار تھے اور لٹوں کی صورت لٹکے ہوئے تھے۔ وہ ننگے سر سفر کرتا اور اپنے ساتھ بہت ساری متبرکات رکھتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے۔ یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ چاہے جیلی بخشش نامے بیچ کر یا لوگوں کے مذہبی اور ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ان سے زیادہ رقم بٹورتا اور حضرت مریم کا نقاب، سینٹ کی کشتی کے بعد بان کا ٹکڑا، داتی سلیب اور سور کی ہڈیاں دکھا کر وہ غریبوں کو بے وقوف بناتا اور ان سے جتنی رقم نکلوا لیتا جتنی کہ وہ شخص 2 ماہ میں کماتا۔ یعنی وہ لوگوں سے اتنی رقم نکلوا لیتا تھا جو کہ وہ بیچارے 2 منتھ محنت کر کے کماتے تھے۔ وہ اپنی چرب زبانی اور چال بازی سے لوگوں کو دھوکہ دیتا۔ اس سارے دھوکہ بازی کے باوجود اس کو انتہائی نیک سمجھتے اور کلیسا کا سچا خدمتگار سمجھتے تھے، اور کوئی بھی اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا۔ تو یہ بھی ایک ایسا کریکٹر ہے، یہ بھی ایک ایسا رول ہے جو کہ وہاں پہ مختلف لوگوں کو دھوکہ دیتا، دھوکہ دے کے ذریعے یہ پیسے کماتا اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ سیل کرتا تھا، بخشش کے سرٹیفکیٹ، کہ آپ لوگ اتنا پیسے دیں تو آپ بچ جائیں گے، اور ان بیچاروں سے اتنے پیسے یہ نکلوا لیتا جتنے کہ وہ بیچارے 2 منتھ میں کماتے تھے۔ تو اس کو بھی اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ غریبوں سے اتنے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ جو وہ بیچارے 2 منتھ میں اکٹھے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ دی ہوسٹ، میزبان ایک خوش اخلاق آدمی ہے جس نے ہر ایک کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور شام کا کھانا فوراً لگوا دیا۔ اس نے بہترین خوراک اور اعلیٰ شراب پیش کی۔ وہ بہت پروقار آدمی تھا جس کی شکل اگر آپ لوگ دیکھیں تو بالکل انتہائی چمکدار تھی۔ سارے علاقے میں اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنی تقریر میں بے باک، عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس کی جو بھی رائے ہو سب ہنسی خوشی مان لیتے کیونکہ وہ مناسب طریقے سے بات کرتا۔ اس نے سب کی مہمان نوازی اور مہارت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو کس طرح خوش اور پر نظم طریقے سے رکھا ہوا تھا۔ اسی نے سفر کی تمام شرائط بیان کی تھی جن پر سب راضی ہو گئے۔ اس کی گفتگو بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے جس سے تمام لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ غرض اس کی شخصیت ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ یعنی اس نظم کے اندر، اس پوئم کے اندر، اس ساری سٹوری کینٹربری ٹیلز کے اندر جو اگر ہم پازیٹیو کریکٹر دیکھیں تو ہمیں ایک یہ انتہائی سمجھدار شخص نظر آتا ہے جو کہ ایک بڑا معتبر شخص ہے، جس کو لوگ جو ہیں وہ اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اگر ہم جائیں تو ہمیں ایک پرسن کا رول ملا تھا جو کہ انتہائی قابل احترام تھا، جو انتہائی مذہبی بندہ تھا، جو لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاتا تھا اور برے کاموں سے روکتا تھا، اور وہ برے لوگوں سے بھی نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے کام سے نفرت کرتا تھا۔ تو انتہائی پازیٹیو رول تھا۔ اس کے علاوہ اس کا بھائی جو فارمر تھا، پلو مین تھا، وہ بھی ایک پازیٹیو رول تھا۔ تو اس طرح اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو پازیٹیو رول ہیں وہ بہت کم ہیں اور نیگیٹو رول جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ جو تھی وہ نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی تھی، سب سے زیادہ جو تھی وہ مذہب میں نیگیٹیوٹی تھی، کہ مذہب میں کرپشن جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے اس پوئم کو، اس سٹوری کو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سٹوری جو ہے، یہ پورے جو کریکٹرز ہیں
یہ اس دور کی ریپرزینٹیشن اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اسی وجہ سے چیسر کو اپنے دور کا ریپرزینٹیٹو کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کیا ہے. اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے یہ جو کریکٹرز لیے ہیں اس نے صرف ایک جگہ سے کریکٹر کو نہیں لیا بلکہ اس نے پوری سوسائٹی سے کریکٹرز لیے ہیں. وہ کریکٹرز جو پوری سوسائٹی سے سلیکٹ کیے گئے ہیں اور وہ پوری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ نیکسٹ بھی اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اپنی اسٹڈی میں بینیفٹ ملتا رہے. اس لیے اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.